अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर, सानेहा एपीएस पर आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान वजीर आजम इमरान खान को तलब किया गया, जिसके बाद वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट पेश हुए। हुकूमती मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल केस में हुकूमत को 4 हफ्ते के अंदर अंदर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म जारी किया है। आज की प्रोसीडिंग क्या है, क्या रही, आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ आज की इस प्रोसीडिंग के हवाले से क्यों इतनी मिस इन्फॉर्मेशन हम शेयर होते हुए देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है और वो कौन कौन से मिस इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, वो आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अहम और तारीखी कानून साजी के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था, जो कि आज फिर मौखर कर दिया गया है। एक तरफ हुकूमत बिल पास करवाने की तैयारियां कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ ऑपोजिशन जमातें भी सर जोड़ कर बैठी थी। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से स्पीकर से राबता भी किया गया था और दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी ईवीएम पर वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ये ज्वाइंट सेशन क्यों बार बार डिले हो रहा है, क्यों पोस्टपोन हो रहा है, इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम की जानिब से पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज में आज जोहराना दिया गया। उस जोहराने में वजीर आजम ने क्या डिस्कशन की है और उसके साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात पर वजीर आजम इमरान खान ने आज खुलकर ऑपोजिशन और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की। उन्होंने क्या कहा है, इनसाइड स्टोरी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, अचानक ये सानेहा एपीएस केस के हवाले से एकदम से सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को तलब कर लिया, ऐसी क्या इमरजेंसी थी और आज की प्रोसीडिंग में फिर हुआ क्या? बिल्कुल, ये खबर जब टेलीविजन चैनल्स पे चली कि वजीर आजम को तलब कर लिया गया 11:30 बजे, तो वाकई एक हाइप क्रिएट हो गई, क्योंकि ऐसा तो कुछ चल नहीं रहा था। मामूल के मुताबिक केसेस चल रहे थे और उसमें एक ये केस भी था जिसकी आखिरी समाअत इससे पहले 20 अक्टूबर को हुई थी। उस 20 अक्टूबर की समाअत में एक हुक्मनामा आया था। उस हुक्मनामे में यह लिखा गया था कि जो शहीद होने वाले बच्चे हैं उनकी माओं की जानिब से शिकायत की गई है कि जो सानेहा एपीएस है, इस सानेहे के जो जिम्मेदार बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ छोटे ओहदों पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो इससे उनमें बड़ी मायूसी है। वो ये चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि इसके जो जिम्मेदार वो लोग जो उन ओहदों पर बैठे थे, जिनसे रिलेटेड था ये मामला, जिनके पास इस मामले की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, उसमें साबिक आर्मी चीफ का उस फैसले में, उस ऑर्डर में ये लिखा गया 20 अक्टूबर के, उसमें साबिक डीजीआईएसआई का लिखा गया है, उसमें उस वक्त के वजीर दाखिला का लिखा गया है, उसमें जो उस वक्त के वजीर आला केपी के थे उनसे मुतल्लिक लिखा गया, सेक्रेटरी दाखिला, कोर कमांडर पेशावर उस वक्त के। तो इसमें यह कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल भी चूंकि यहां मौजूद हैं और अटॉर्नी जनरल को इस मामले पर नोटिस दिया गया है, और जो मुतासरा खानदान है, जो शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन हैं, वो ये कहते हैं कि जो असल ये लोग जो जिनको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था, जिनकी ड्यूटी थी, तो उनसे पूछा जाए, उनसे मुतल्लिक जो है कोई कार्रवाई की जाए। तो अटॉर्नी जनरल साहब को उसमें हिदायत ये थी कि उन्होंने ये मामला प्राइम मिनिस्टर के सामने रखना है, इस पर हिदायत लेकर आनी है। अच्छा, ये मैं इसलिए पुरानी बात बता रहा हूं कि आज वजीर आजम को तय करना पड़ा। ये कैसे मामला शुरू हो गया? अचानक हुआ ये कि आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो इस केस की समाअत में फिर अटॉर्नी जनरल साहब आए। अटॉर्नी जनरल साहब भी शायद यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिमार्क्स आएंगे अदालत के, उसके बाद मैं भी बता दूंगा, जिस तरह आमतौर पे होता है केसेस में कि जी वो हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जब पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से जी कि आपने इंस्ट्रक्शंस ली हैं, उन्होंने कहा जी इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सका। उन्होंने कहा ये मामला प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा है, तो उन्होंने कहा जी नहीं रख सका। इस पे अदालत ने कहा इतना अहम मामला है, हमने ऑर्डर लिखवाया है, तो इसको हुकूमत इतना लाइट ले रही है। बुलाए जी वजीर आजम साहब को। अच्छा जी, वजीर आजम साहब को 11:30 बजे जब बुलाने का कहा गया तो उस वक्त तक यही माहौल था कि प्राइम मिनिस्टर शायद ना आए, क्योंकि आमतौर पर अदालतों के रिमार्क्स ऐसे होते हैं और इतने शॉर्ट नोटिस पे आमतौर पर ये बड़ी शख्सियात कम ही पहुंचा करती हैं, और उस वक्त यही बात वहां पर हो रही थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर ना आए। अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, प्राइम मिनिस्टर साहब से फिर ये पूछा गया
بلکہ پہلے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا پرائم منسٹر نے اب وہ آرڈر پڑھا ہے 20 اکتوبر کا؟ جی انہوں نے کہا جی بالکل پڑھ لیا. پھر پرائم منسٹر صاحب آئے, پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے پوچھا جی کہ ہم نے یہ حکم دیا تھا, آپ نے کیا کیا؟ وزیر اعظم صاحب نے اس وقت کے واقعات جو ہیں وہ بیان کرنے شروع کیے اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت تو ہماری حکومت نہیں تھی, خیر وہاں پر ہماری حکومت تھی, میں پشاور گیا, انہوں نے بتایا کہ والدین سے ملا, پھر کمپنسیشن اماؤنٹ کے حوالے سے بتایا. تو عدالت یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اس وقت کی بات نہ کریں, آپ اب کی بات کریں کہ جو 20 اکتوبر کا فیصلہ آرڈر یعنی جو آیا ہے اس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. تو بنیادی طور پہ عدالت یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان 6 لوگوں سے متعلق کیا ہوا جن کا نام آرڈر میں لکھا گیا ہے. تو یہ واقعی ایک حکومت کے لیے ظاہرہ امتحان بھی ہے اور بڑی مشکل صورتحال بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے جب بار بار عدالت یہ سوال کر رہی تھی, اٹارنی جنرل صاحب سے سوال کر رہی تھی, وزیر اعظم صاحب بولنے کی کوشش بھی کر رہے تھے لیکن زیادہ ریمارک ظاہر عدالت کی جانب سے آ رہے تھے, پھر وزیر اعظم صاحب کو کہنا پڑا جی مجھے بلایا, مجھے بات بھی کرنے دیں. اور وزیر اعظم, ایک تو وزیر اعظم کی باڈی لینگویج کے حوالے سے میں بتاؤں کہ میں نے کئی وزرائے اعظم کو عدالت میں روسٹرم پر کھڑے ہوئے کور کیا ہے, بڑی کانفیڈنٹ ان کی باڈی لینگویج تھی. جو نیریٹو, جو بیانیہ اس حوالے سے ان کا عدالت سے باہر ہے یا میڈیا پہ ہے, یہی انہوں نے یہاں اپنایا. انہوں نے بلکہ یہ پوچھا جج صاحبان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ جو 80,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, جہاں بحق ہو گئے ہیں, ان کا ذمہ دار کون ہے, وہ جو ڈرون حملے ہوتے رہے ہیں. لیکن عدالت نے کہا کہ یہ آپ کے معاملات ہیں, ان کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے, ہم سے نہ پوچھیں. جب عدالت بار بار یہ کہہ رہی تھی نا کہ آپ نے ایکشن کیا لیا, کاروائی کیا کی, تو یہ تو انہوں نے کہا کہ ہماری اس وقت حکومت نہیں تھی. تو اب 20 اکتوبر کے بعد سے ایک بائنڈنگ اس حکومت کے اوپر جب بنی ہے, اس میں لکھا گیا ہے, ان شخصیات کے نام, ان کے عہدے لکھے گئے ہیں, تو وزیر اعظم صاحب نے کہا آپ حکم کر دیں میں ایکشن لے لیتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب نے کہا. اس پہ پھر عدالت نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ معاملہ آپ نے دیکھنا ہے. یعنی عدالت خود سے نہیں کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ فلاں فلاں بندہ ذمہ دار یا فلاں کے خلاف آپ ایکشن لیں. پھر وزیر اعظم نے یہ کہا چیف جسٹس صاحب کو آپ کمیشن بنا دیں. انہوں نے کہا جی کمیشن تو پہلے بنا ہوا ہے, یہ اس کی رپورٹ ہے. انہوں نے رپورٹ لہرا کے دکھائی. تو پھر معاملہ کہاں پر طے ہوا, کیا ہوا, یعنی طے سے مراد یہ ہے کہ بات ختم کیسے ہوئی. اس میں جی پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کاروائی کریں گے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ اس, اب میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ حکومت کے لیے ایک امتحان ہے یا مشکل ہے, وہ یہ ہے کہ حکومت نے خود یہ ڈٹرمن بھی کرنا ہے کون ذمہ دار ہے. اب ایسے تو نہیں ہے کہ جو تمام بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کا تعین کرنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے. کس کا فیلئر, کیسے کیا چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اگلے 4 ہفتوں میں وزیر اعظم صاحب نے اب یہ رپورٹ دینی ہے اپنے دستخطوں کے ساتھ. تو یعنی یہ معاملہ اب آگے چلتا نظر آ رہا ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جی وفاق رپورٹ دے دے, وزیر اعظم صاحب دستخط کر کے بتائیں کاروائی کیا ہوئی. اور وزیر اعظم نے یہ یقین دہانی عدالت کو کرائی ہے, اس کو آرڈر کا حصہ بنا دیا گیا. ایک رپورٹ بھی جمع کروانے کا حکم جاری کیا ہے عدالت نے. سیدھی کے ہی سے ڈیبیٹ آگے کنٹینیو. یہ بتائیے گا کہ اس کیس کے حوالے سے تو بہت ساری ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہیں جو ہوئی بھی ہیں, جس طرح سے جو ملزمان وہاں پر تھے ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جس طرح سے کمپنسیٹ کیا جا سکتا تھا والدین کو, اس حوالے سے وہ بھی کیا گیا جو اس وقت کورٹ کے آرڈرز تھے. بٹ سٹل اس کے اوپر مزید کاروائی بھی ہوگی. لیکن ایک اور کویشچن یہاں پہ ایڈ کروں گی, یہ کہ آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس حوالے سے کافی زیادہ ایک مس انفارمیشن بھی ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید وزیر اعظم کا لہجہ بہت سخت تھا, انہوں نے بہت ڈفرنٹ انداز میں بات کیا. کیا ایسا بھی کچھ ہوا تھا؟ دیکھیں, ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ واقعی یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ اس طرح کی سماعت کے بعد دونوں طرف سے کچھ ایسی باتیں ججز سے منسوب کر دی جاتی ہیں جو کہ ججز نے نہیں کہی ہوتی. مثال کے طور پہ ایک خبر یہ چلی کہ شاید جسٹس قاضی محمد امین صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف اگر مستعفی ہو جاتے تو ان سے بہتر وزیر اعظم کوئی آ جاتا, تو انہوں نے نواز شریف صاحب کا نام نہیں لیا. یہ جسٹس قاضی محمد امین صاحب سے منسوبے غلط ریمارکس کسی نے ان سے منسوب کیے ہیں. یہ کسی چینل پہ بھی چلے, سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا. پی ٹی آئی والے ظاہر ہے اس کو بہت زیادہ اس پہ بات کر رہے تھے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. دوسری ایک جو اینٹی پی ٹی آئی ہیں, جو نون لیگ کے لوگ ہیں, وہ یہ کر رہے تھے کہ ایک اور چینل نے یہ خبر چلائی کہ قاضی امین صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. اور وہ جو جملہ اس طرح سے چلایا گیا, بریکنگ اور ہیڈ لائن اس طرح کی چلائی گئی جیسے انہوں نے کوئی ڈانٹ دیا ہو عمران خان صاحب کو, اور ڈانٹ کر ان کو کہا ہو کہ ادھر ادھر کی بات نہ کریں.
آپ جو ہے وہ یہ بات کریں تو یہ بات بھی نہیں تھی. انہوں نے بس یہ کہا کہ آپ فوکسڈ رہیں پرائم منسٹر صاحب, اور آپ جو ہے وہ اسپیسیفک جو ہمارا سوال ہے کہ یہ جو 8 لوگ ہیں ان کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر رہیں. اچھا پھر سازشی تھیوریاں بھی ہم گھاڑ لیتے ہیں. اچھا سازشی تھیوری یہ گھاڑ لی گئی کہ یہ دیکھیں جی وہ 1 پیج نہیں رہا تو اس لیے یہ سارا کچھ سپریم کورٹ کر رہی ہے. میں حیران ہوں لوگوں کی دماغی جو حالت ہے اس کے اوپر کہ اگر یہ 1 پیج نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو یہ تو ساری چیزیں ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب سے سوال ہو رہا ہے. پھر میں آج دیکھ رہا تھا ہماری اس طبقے کو جن کو ویسے سپریم کورٹ کے سوموٹ اچھے نہیں لگتے, جو سپریم کورٹ میں کسی بھی وزیر اعظم کو طلب کرنے کے خلاف ہے, لیکن وہ اس وقت خلاف تھے جب نواز شریف وزیر اعظم تھے, جب پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے. آج عمران خان صاحب کے پیش ہونے پر ایسے ایک ہائپ کریٹ کی گئی اور ایک جشن کا سما تھا بہت سارے جو صحافی ہیں ان کے نزدیک کہ آج عمران خان کو طلب کیا گیا, اور ایک امیدیں وابستہ کر لی کہ پتہ نہیں آج کوئی کتنا بڑا فیصلہ عمران خان کے خلاف آ جائے گا. اور کوئی اس بات کا ذکر نہیں کر رہا آج جو بڑا اس چیز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں کہ زبردست, کیوں نہیں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سوموٹو بھی ثاقب نثار صاحب کا تھا. جس ثاقب نثار صاحب کو آپ گالیاں دیتے ہیں, جیسے ثاقب نثار کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں کہ اس نے سوموٹو غلط لیے, آج یہ سوموٹو کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کے نزدیک جا رہا ہے, اینٹی عمران خان جا رہا ہے, تو آج آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر بات یہ ہے کہ آج عمران خان سے تو سوال کر رہا ہے ایک پورا طبقہ صحافیوں کا اور لبرلز کا کہ جی آپ کیوں نہیں ایکشن لے رہے سابق جو آرمی چیف ہیں جنرل رحیل شریف, سابق ڈی جی آئی ایس آئی ظہور اسلام صاحب کے خلاف آپ کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ بھائی آپ کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ 2014 میں یہ واقعہ ہوا تھا اور 2018 کے مڈ تک نون لیگ کی حکومت رہی, نواز شریف وزیر اعظم تھے, اس کے بعد جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے. تو وہ جس نواز شریف کو آپ بڑا پوچھتے ہیں کہ وہ بڑا سول سپریمیسی والا تھا, جو ڈٹ کے کھڑا تھا, جو بڑا دبنگ تھا, اس نواز شریف نے کیوں نہیں ایکشن لیا تھا؟ آخری بات یہ ہماری یہاں دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان والدین کا دکھ اور درد ہم تو صرف لفظ ادا کر سکتے ہیں, لیکن جو والدین دکھ اور درد محسوس کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں محسوس کر سکتا. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جگہ وہی جلتی ہے جہاں پر آگ لگی ہوتی ہے, اور ان کا درد کوئی اور محسوس بھی نہیں کر سکتا ان والدین کے علاوہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جذبات ہیں, ان کا دکھ ہے, غم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ آئین جو ہے اس کے مطابق تو پھر یہی ہے کہ اگر اسپیسیفک کسی کے خلاف کوئی الزام موجود نہیں ہے, کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, تو کیسے آپ جو ہے وہ اس کے خلاف آپ کارروائی کر سکتے ہیں, ایف آئی آر کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں ماڈل ٹاؤن میں, آپ دیکھیں سانحہ ماڈل ٹاؤن میں بہت کچھ موجود تھا کہ میٹنگز میں کون کون شریک تھا, لیکن ایف آئی آر میں عدالتوں نے کہا آپ نام نہیں ایڈ کر سکتے ہیں میاں نواز شریف کا, میاں شہباز شریف کا, چودھری نثار علی خان کا, خواجہ سعد رفیق کا, ان کے نام ایڈ نہیں ہوئے. تو پھر اسی طرح اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر یہی کرائٹیریا رکھ لیا جائے کہ جو ہے وہ مستعفی ہو جانا چاہیے تھا آرمی چیف کو اور ان سب کو, کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب 9/11 ہوا تھا تو پھر امریکی صدر کو تو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا, اور پھر اس وقت نواز شریف صاحب کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. تو مسئلہ یہ ہے, لیکن مستعفی ہونا از ناٹ دی سولوشن. وہی ہے نا, گو کے قاضی امین صاحب نے کہا کہ جمہوری معاشروں میں ناکامی پر استعفے دیے جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, تو پھر روزانہ ہی جو ہے وہ یہاں پہ استعفے آتے رہیں گے. لیکن اصل بات جو پرائم منسٹر نے آج بہت امپورٹنٹ کی, انہوں نے ایک تو عدالت کو بتایا کہ افغانستان کی وجہ سے بہت ایشوز ہیں, افغانستان کی وجہ سے یہاں پہ جو لوگ آئے جنہوں نے پاکستان سے ٹریول کیا, جو پاکستان میں آئے, بہت سے لوگ داعش کے آ گئے ہیں, بہت سے تحریک طالبان پاکستان کے آ گئے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو بلوچ جو رہنما تھے ناراض یا دہشت گرد تھے وہ آ گئے, کیونکہ پہلے تو ان کے اڈے تھے وہاں پہ افغانستان کے اندر, بھارت سپورٹ کر رہا تھا. جب بھارت نواز گورنمنٹ اشرف غنی کی ختم ہوئی ہے تو یہ اڈے بھی وہاں پہ بند ہو گئے ہیں. 2-3 امپورٹنٹ چیزیں مختصر بات کر لیتا ہوں. ایک تو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور یہ پروڈیوسر صاحب ہمارے سوال بھی یہاں پہ چلا رہے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا کیا مستقبل ہوگا. اس پہ قاضی امین صاحب کے ریمارکس آئے تھے, انہوں نے عمران خان صاحب سے سوال کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے طور پہ آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, یعنی بطور یہ بینچ نہیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنے طور پہ ذاتی طور پہ یہ آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کیا ایک بار پھر اس گروہ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے جا رہے ہیں, اور آپ کیا پھر ایک بار آپ سرنڈر بالکل سرنڈر دستاویز پہ آپ دستخط کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر ساتھ ہی آگے چیف جسٹس پاکستان نے واضح کر دیا اس بات کو کہ یہ پالیسی میٹر ہے اور اس پالیسی میٹر میں ہم نہیں جائیں گے, تو یعنی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ٹی ایل پی کے حوالے سے پرائم منسٹر سے سوال ہوا, اس کے اوپر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, اور پرائم منسٹر کو طلب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ مائیں آتی ہیں, وہ آ کے عدالت کے سامنے روتی ہیں, ان کے آنسو نہیں دیکھے جاتے ججز سے, ایک سانحہ ہوا ظاہر ہے, تو اس لیے پرائم منسٹر کو بلایا گیا ہے کہ کچھ ایسا کریں کہ ان کے دکھوں کا کوئی مداوع ہو سکے. اور کہا اعجاز اللہ احسن صاحب نے عمران خان صاحب کو کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کا ایک سٹیٹس جو ہے وہ ایک پیرنٹ والا ہے,
آپ ان کو پرسہ دیں, آپ ان کے دکھ بانٹیں, آپ ان کو تسلی دیں, کچھ نہ کچھ تو آپ ان کے لیے کریں تاکہ ان کا دکھ اور درد جو ہے وہ کچھ کم ہو سکے. بالکل ایسا ہی ہے ناظرین, یہیں پہ بریک کا ٹائم ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اہم اور تاریخی قانون سازی کرنے کے لیے جو حکومت ایک جوائنٹ سیشن بلوا رہی ہے وہ ہر 2 دنوں کے بعد کیوں پوسٹ پون ہو جاتا ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین پروگرام ریاست اور عوام کے اندر 3 نومبر کو آپ کے ساتھ ایک بریکنگ نیوز شیئر کی گئی تھی. آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو جوائنٹ سیشن حکومت بلا رہی ہے یہ کیوں بار بار مؤخر ہو رہا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. یہ 3 نومبر کو ہم نے بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. ذرا سنیے کہ 3 نومبر کو پروگرام ریاست اور عوام میں عدیل نے کیا بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ اس جوائنٹ سیشن کے حوالے سے کی تھی, ذرا آپ خود سنیں. حکومت سے اپنی ہی اسٹرینتھ پوری نہیں ہو رہی, اور یہ رائے دی گئی ہے کہ دیکھیں یہ جو ابھی قومی اسمبلی کا ریسنٹ جو اجلاس ختم ہوا تھا اس میں تو روز کورم کا مسئلہ ہوتا تھا, ہم سے تو اپنے بندے پورے نہیں ہو رہے تھے. تو آپ ایک ایسا کام کریں کہ پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں, پھر اور اس کے ساتھ سینٹ کا اجلاس بلائیں. سینٹ میں عام طور پر جو اسٹرینتھ ہے وہ پوری ہوتی ہے. یہ مسئلہ حکومت کو آ رہا ہے قومی اسمبلی میں. یہ بریکنگ عدیل شیئر کرے بیسیکلی حکومت کو اپنے ہی بندے پورے کرنے کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومت کو اپنے ہی بندے پورے کرنے کے لیے اس وقت ٹینشن ہے, اور اس لیے یہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کے پہلے پلس لیں گے کہ ہمارے بندے پورے ہوتے ہیں. عدیل ابھی تک حکومت سے اپنے بندے پورے نہیں ہوئے, آج تو وزیر اعظم نے ظہرانہ بھی دیا ہے, سٹل کیا وہ فیل ہو چکے ہیں کہ اپنے بندے پورے کر سکے؟ دیکھیں جس طرح کہ یہ 3 نومبر کو آپ کے پروگرام میں یہ بات ہم نے کی کہ حکومت چاہتی ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پہلے یہ پلس لی جائے, تو کل یہ پلس منگل کے روز لے لی گئی تھی. اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ آج صبح سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ اجلاس مؤخر ہو سکتا ہے. بہت سو نے تو یہ کہہ دیا کہ مؤخر شاید ہو گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں جب یہ اتحادیوں کے ظہرانے سے خطاب کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جائیں اور اس کو جہاد کہہ رہے تھے, بلکہ آپ پہلے یہ شارٹ چلوائیے گا کہ اس کو وہ جہاد کہہ رہے ہیں, اور ان کے یہ بات کرنے کے چند منٹس بعد یہ فیصلہ آ گیا کہ یہ مشترکہ اجلاس ملتوی کرنا پڑ رہا ہے. اب اس مشترکہ اجلاس کے ملتوی ہونے کی وجوہات مزید کیا ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ شارٹ ذرا پلے کیجئے کہ اعظم نے اس کو جہاد قرار دیا ہے. کیونکہ یہ آپ کا مقابلہ مافیا سے ہے, یہ چینج نہیں آنے دیں گے, کیونکہ چینج میں ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے. یہ نہیں چاہیں گے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اس میں پیسہ نہیں چل سکے گا جس طرح یہ چلاتے ہیں. اور اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہم کل کرنے جا رہے ہیں اس میں سب کو چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک اپنا پرسنل ایک جہاد سمجھنی ہے. یہ جو جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے یہ ایک جہاد ہے. اب دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب مکمل طور پر نہ صرف ذہنی طور پہ خود بھی تیار ہیں, جو وہ سمجھ رہے تھے کہ کل سیشن ہے, خود تو وہ تیار ہیں, نمبرز پورے نہیں ہیں. نہیں دیکھیں کہ اگر صبح سے یہ تحریک انصاف پہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہ اجلاس مؤخر ہو سکتا ہے, ہو جائے گا, پرائم منسٹر صاحب کی بات اگر آپ سن رہے ہیں تو وہ ان کا جو جیسچر ہے, ان کی جو باڈی لینگویج ہے, اس میں کہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ کل اجلاس نہیں ہوگا. ابھی وہ بات کر رہے ہیں, اس کے چند منٹس بعد جو ہے اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے, پھر اس کے کچھ دیر بعد جو ہے فواد چوہدری صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں. اچھا اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں چلیں اس سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں نمبرز کا کیا ایشو تھا. نمبرز میں انہوں نے جب کل پلس لی, جو جاوید حسین صاحب کا بل تھا, یہ ایک آئینی ترمیمی بل تھا. اس آئینی ترمیمی بل میں یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کے ٹکٹ پر, کسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ لیتا ہے تو اگلے 7 سال تک وہ کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتا, ادروائز ڈسکوالیفائڈ ہوگا. ہوا یہ تھا کہ یہ جو بل تھا حکومت نے اس کی مخالفت کی. جب حکومت نے اس کی مخالفت کی تو وہ جو تحریک پیش ہوئی اس میں آواز کے ذریعے پوچھا جاتا ہے کون اس تحریک کے حق میں, کون اس کے خلاف ہے. تو پہلے ڈپٹی اسپیکر نے یہ کہہ دیا کہ جو حکومتی بینچ سے آواز ہے وہ زیادہ ہے, اور یہ بتا رہی ہے کہ تحریک مسترد, جو تحریک منظور ہوگی اور یہ بل پیش ہونے کا جو معاملہ ہے یہ مسترد ہو گیا. اچھا اب اس میں پھر ووٹنگ کروائی گئی تو ڈیفرنس کیا نکلا 104 اور 117 کا. اس کے بعد پھر اسما قدیر صاحبہ والا بل والا معاملہ تھا, جو وہ انٹرنیٹ پر ہراسمنٹ سے متعلق یہ معاملہ تھا.
اچھا اب اس کی وجہ سے اجلاس ملتوی کرنا پڑا. پھر آج کا دن آ گیا. آج کے دن پاکستان تحریک انصاف میں یہ بات پھر زور و شور سے ہونے لگ پڑی کہ ہمارے لوگ پورے نہیں ہوں گے. اچھا اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ٹویٹ بھی کیا فواد چودھری صاحب نے کہ اتفاق رائے پیدا کرنا ہے انتخابی اصلاحات کے معاملے پہ, اس لیے یہ اجلاس ملتوی کرنا پڑا ہے. اگر انتخابی اصلاحات پر اتفاق رائے کے لیے یہ اجلاس ملتوی کیا جا رہا ہے تو انتخابی اصلاحات والے بل کو آپ نہ کنسیڈریشن میں لاتے, باقی جو 28 بل ہیں ان کو لے آتے. وہ تو 2019 سے لیجسلیشن رکی ہوئی ہے نا, ان کے اوپر تو کوئی کنسنسس کے حوالے سے آپ کا کوئی پلان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنے بل ریفر کیے تھے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو, وہ تمام کے تمام پہ آپ کو خدشہ تھا کہ نمبرز پورے نہیں ہو رہے. جو نمبرز پورے نہیں ہو رہے, دیکھیں اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اتحادی کہہ رہے تھے کہ ای وی ایم پر اور انٹرنیٹ ووٹنگ پہ ہمیں تحفظات ہیں, ہوں گے ان کے تحفظات, لیکن اس سے زیادہ پریشانی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو لوگوں کی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم این ایز میں بہت زیادہ بے چینی بڑھنے لگی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی بہت رفٹ ہے, تھوڑی بہت نہیں, بے چینی اس حد تک بڑھ رہی ہے. لوگ اس لیے ناراض ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں میں بے وقت ہوتے جا رہے ہیں, بیوروکریسی کو آپ نے زیادہ مضبوط کر دیا ہے, ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے, ہم اپنے ووٹرز کو کیسے فیس کریں, ڈیولپمنٹ فنڈز کے ایشوز ہیں. یہ تو ایسے ایشوز ہیں کہ اپنے ہی یعنی پارٹی کے اندر اتنی زیادہ بے چینی جو ہے وہ ہونی شروع ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم کا جو کنسرنز ہیں کہ جو ہمیں ای وی ایم کے بارے میں نہیں بتایا گیا, میں تو سمجھتا ہوں کہ خود پارٹی کے ان کی اپنی پارٹی کو بھی نہیں بتایا گیا. اتنی امپورٹنٹ آپ لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں, اور اتنی امپورٹنٹ لیجسلیشن میں آپ جلد بازی میں آرڈیننس بھی جاری کیے جا رہے ہیں, اور اس آرڈیننس کے الفاظ جو ہیں وہ اگلے چنک میں جا کے ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں غلطیاں بھی ہیں, اور وہ جو 8 شکیں, اصل میں یہ بھی حکومت کو ٹینشن تھی کہ وہ 8 شکیں جو آئین سے متصادم ہیں وہ شکیں منظور ہو گئیں. یہ بھی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر وہ شکیں منظور ہو جاتی ہیں تو یہ تو معاملہ عدالت میں جائے گا پورے کا پورا, یہ قانون ہی اڑ جانے کا خدشہ, اور یہ خود حکومت کو اس بات کا اندازہ تھا. پھر سوال یہ ہے کہ یہ جلد بازی کرنے کی ضرورت کیا تھی. 2 دفعہ آپ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے متعلق یہ پہلے کہہ چکے ہیں جی ہم بلا رہے ہیں, اس مرتبہ بلا لیا گیا. بلانے کے بعد اگر یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو ٹیم نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ اس وقت کی سچویشن ہے, وہ اتحادیوں کے زہرانے میں کل آنے والے ایونٹ کو جہاد قرار دے رہے ہیں, اور اس کے چند منٹ بعد یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ میں صدیق جہاں پر ایک طرف حکومت کام ہو رہی ہے اپنے نمبرز پورے کرنے, وہیں پر اپوزیشن بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بھی اشاریہ دیا, اس میں تمام اپوزیشن کے رہنما بھی پیش ہوئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن یہاں پر اپنا لوہا منوانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں, ایک تو ماریا یہ ہے کہ اپوزیشن کل تو کامیاب ہوئی, حکومت کو کل شکست ہوئی, اخلاقی طور پہ شکست ہوئی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عدیل برائی صاحب نے بالکل درست کہا کہ ان کے اپنے اراکین اسمبلی کا انٹرسٹ جو ہے وہ اسمبلی پروسیڈنگ میں نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں بات ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک تو بتاتا چلوں کہ ایک تو وجہ یہی تھی کہ حکومت کے اتحادیوں کے تحفظات تھے. پھر کیونکہ اس حوالے سے کل بھی جو ہے وہ صرف پارٹی کے اندر رفٹ نہیں ہے, اتحادیوں کو بھی پرابلمز ہیں. بالکل, دیکھیں پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے اس حوالے سے تو عدیل برائی صاحب نے 3 نومبر کو بتا دیا تھا. جو اتحادیوں والا معاملہ ہے اس پہ کل بھی جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں ثاقب ورک صاحب, انہوں نے یہ سٹوری دی تھی, اور انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ بتایا تھا کہ کس جماعت کے کیا تحفظات ہیں, اتحادیوں کے بھی تحفظات ہیں ای وی ایم کے اوپر. اچھا, اس میں ایک اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ آج حکومت اور اپوزیشن کے بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں, اور الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کے حوالے سے بڑے بریک تھرو کا امکان ہے, اور کسی حد تک معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں الیکشن کمیشن کے ممبران کے معاملے پر. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور خبر دے رہے ہیں صدیق جان صاحب کہ یعنی الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کا جو معاملہ ہے, خیبر پختونخوا اور جو سندھ کا جو خیبر پختونخوا اور جو پنجاب کے ممبر کا جو معاملہ ہے وہ التوا کا شکار ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بحال ہونے جا رہا ہے. جی بالکل, آج رابطہ ہوا ہے اپوزیشن کا اور حکومت کا, بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں, اور اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے ہو گئی. اور مجھے کہیں پہ لگتا ہے کہ دوبارہ حکومت اور اپوزیشن کی کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی. ڈیل کس طرح سے ہو جائے گی آپ کو پتا ہے, جب پہلے چیف الیکشن کمشنر اور 2 الیکشن کمیشن ممبران کا معاملہ تھا تو ڈیل یہ ہوئی کہ چیف الیکشن کمشنر آپ اپنی مرضی کا لے آئیں, 2 ممبران ہم اپنی مرضی کے لے آتے ہیں. اب اس پہ کیا ڈیل ہوگی کہ ایک ممبر آپ اپنا لے آئیں, ایک ہم لے آتے ہیں, یا یہ دونوں ممبر آپ کے آ جاتے ہیں, آپ یہ مان جائیں. لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے آج کا یہ اجلاس جو ملتوی کرنے کا, یہ جو مشترکہ اجلاس ملتوی کرنے کی ایک وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیک ڈور رابطے بڑھے. اور ایک چیز عدیل برائی صاحب آپ یہ ذہن میں رکھیں
کہ اس وقت شہباز شریف صاحب نے مکمل کنٹرول جو ہے وہ آج کے دن تک تو سنبھال لیا ہوا ہے. یعنی پچھلے 72 گھنٹوں میں 84 گھنٹوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے جو ایک معاملات ہیں وہ شہباز شریف کے ہاتھ میں آ گئے. اس کی وجہ ہے کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی قمر الزمان قاہرہ صاحب ٹارگٹ کس کو کر رہے ہیں؟ شہباز شریف کو نہیں کر رہے, نواز شریف اور مریم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کس کا ہے؟ مریم اور نواز شریف کا ہے. شہباز شریف کا بیانیہ تو ہے کام کو عزت دو. شہباز شریف کا بیانیہ ہے مفاہمت کا, نواز شریف کا مزاحمت کا ہے. اور کل کے شاعری میں بلاول بھٹو بھی آئے ہیں. پیپلز پارٹی ٹارگٹ کر رہی ہے نواز شریف کو اور مریم کو. بلاول جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں شہباز شریف کے اوپر. پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن متحد ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب اپوزیشن بھی کہیں پہ چاہتی ہے کہ تھوڑا سا اگر آگے الیکشن کی طرف جانا ہے کچھ نہ کچھ الیکشن ریفارمز جو ہیں وہ ہونی چاہیے. لیکن جو الیکشن ریفارمز حکومت چاہتی ہے اس کے اوپر تو نہیں ہوگا. لیکن حکومت کو میں اچھا اگر کل مشترکہ اجلاس ہو جاتا اور حکومت کو یہ شکست ہو جاتی, یہ پچھلے 3 سال کی عمران خان کی سب سے بڑی شکست ہوتی, اور یہ پچھلے 3 سال کی شکست نہ ہوتی سب سے بڑی, یہ اگلے بھی 2-2.5 سال بعد جو الیکشن ہونے ہیں نا یہ اس کی بھی سب سے بڑی شکست. آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی, جو آپ لوگ بتاتے کہ تحریک انصاف کی اسما قدیر صاحبہ نے جو خواتین کو سوشل میڈیا پر ہراساں کرنے کے حوالے سے جو بل پیش کیا ہے جس پر اپوزیشن نے مخالفت کی, پھر اس کے بعد ووٹنگ کروانے پر پتہ چلا کہ حکومتی اراکین کے نمبرز کم ہیں تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے یہ نمبرز بتانے کے بجائے اجلاس کو ملتوی کر دیا. لیکن یہاں پر بات یہ کہ جب اس طرح کے ایشوز ریز ہوتے ہیں تو اپوزیشن کیوں ان کی مخالفت کرتی ہے؟ اگر عمران خان صاحب کوئی ایسی بات کر دیتے تو اس پر اپوزیشن ایک دم اکٹھی آ جاتی ہے کہ خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو جب اگر اس طرح کے بلز پاس ہو رہے ہیں تو اپوزیشن کیوں نہیں سپورٹ کری ہے؟ صدیق دیکھیں اپوزیشن نے حکومت کو نیچے تو دکھا دیا کل, یہ آپ نے درست نشاندہی کی آپ نے کہ بل مسترد کر کے انہوں نے حکومت کو نیچے دکھا دیا, لیکن بہت بڑا بلنڈر کیا اپوزیشن نے. دیکھیں یہ اپوزیشن سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے, وہ کہ ایکسپوز بھی ہو گئے. ہم ناظم جوکی قتل کیس کی آج کل بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ بلاول صاحب جو انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں ان کی صورتحال ہم بات کر چکے ہیں. یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ خواتین صحافیوں اور اینکروں کو ہراساں کیا جاتا ہے, جو کہتے ہیں کہ خواتین غیر محفوظ ہیں پاکستان کے اندر. اب اسما قدیر صاحبہ کا جو بل تھا وہ یہ تھا کہ خواتین کی تصویر کا اگر کوئی اٹھا کے ان کا غلط استعمال کرتا ہے, ان کی کردار کشی کرتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, ان کو سوشل میڈیا پہ کے اوپر تو سزاؤں کو بڑھایا جائے, اور ضرورت ہے یہ ہونا چاہیے. لیکن اپوزیشن نے اس بل کو مسترد کر دیا. تو یہ بہت بڑا بلنڈر کیا اپوزیشن نے, جو ہے یعنی آپ مخالفت کر رہے ہیں سزائیں بڑھانے کی کہ جو خواتین کو ہراساں کرتے ہیں, ایک طرف آپ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. اور مریم نواز نے جو ٹویٹ کیا ہے اگر ہم نوٹ کریں تو اس میں مریم نواز بھی کافی دفعہ کمپلین کرتی نظر آئی ہیں کہ پی ٹی آئی کے میڈیا ونگز ہیں جو کہ مجھ پر پرسنل اٹیکس کرتے ہیں. تو پھر آج وہ اس حوالے سے کیوں نہیں اس حق میں؟ دیکھیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کی بعض جگہوں پہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ایف آئی اے کے پاس ایک کیس آیا ہوا ہے, ثانیہ عاشق شاید ان کا نام ہے, جو پی ایم ایل این کی ہیں. ان کے حوالے سے جس طرح کی طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا اور ثانیہ عاشق کے اپنی تصویریں اپنے والد کے ساتھ تھیں, ان کو جس طرح سے رنگ دیا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے پہ کیوں الزام آتا ہے کہ ایف آئی اے صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے, ایف آئی اے کا ادارہ جو اینٹی پی ٹی آئی ہوں, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, ان کے خلاف جو ہے صرف کارروائی کرتا ہے. حالانکہ ان کے خلاف بھی جو کارروائی کرتا ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے مریم صاحبہ کمپلین کریں یا ثانیہ عاشق کا کیس جو ہے وہ ایگزامپل سیٹ کر دیں اور ایف آئی اے یہ ثابت کر دے کہ ہم حکومت کی طرف سے کوئی ہو, اپوزیشن کی طرف سے ہو, جس کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی. کچھ کیسز یا کچھ معاملات ایسے ہیں جس پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس کو سپی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا کون فاتح ہو رہا ہے, لیکن اس میں مسئلہ کس کا حل ہو رہا ہے. جس طرح سے اگر آج کے بل کی بات کریں ہم, وہ خواتین کو سوشل میڈیا پر ہراساں کرنے کے حوالے سے تھا, وہاں پر ایٹ لیسٹ ساتھ دینا چاہیے تھا. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد بات کریں. وزیر اعظم نے انتخابی اصلاحات کے اوپر اپوزیشن اور الیکشن کمیشن کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جو ظہرانہ ہوا اس کے اندر. ان سائڈ سٹوری کے آپ بریک کے بعد شیئر کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم کی جانب سے پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں ظہرانہ پیش کیا گیا, لیکن اس ظہرانے کے اندر انتخابی اصلاحات کو لے کر وزیر اعظم انتہائی پریشان دکھائی دیے. انہوں نے الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے. عدل آپ کی طرف آؤں گی, اس حوالے سے وزیر اعظم کافی انٹرسٹڈ ہے. وزیر اعظم کا ڈے 1 سے یہ سٹانس ہے کہ اگلے جو 2023 کی جنرل الیکشنز ہیں اس کے اندر ہم لوگ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال
استعمال کر رہے ہوں گے. کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے, کیونکہ اپوزیشن تو ساتھ نہیں دے رہی ہے, دوسری طرف سے ہم جو جوائنٹ سیشن ہے اس کو بھی ڈیلے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو یہ کیا منظور کروا پائے گی اور الیکشنز ہو پائیں گے؟ دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں اور انٹرنیٹ ووٹنگ 2023 میں اب اتنی آسانی سے آ جائے. کیونکہ وقت ضائع ہو چکا. ہاں, اس کی ریزن یہ ہے کہ وقت پہلے ہی اتنا کم تھا. الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ابھی بھی لے کر آئیں تو بڑا مشکل ہے. اب یہ جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اگر آگے چلا گیا ہے اور اس میں ایک بل, ویسے تو انتخابی اصلاحات میں درجنوں جو امینڈمنٹس ہیں وہ کی جا رہی ہیں, باقی امینڈمنٹس جو ہیں ان میں بہت سی نہ بھی ہوں, لیکن ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک قسم کا منشور کا حصہ بن گیا ہوا ہے. اور اس میں بھی اب جو انہوں نے جلد بازی میں آرڈیننس جاری کر دیا, اس آرڈیننس کی اگر آپ ورڈنگز پڑھیں وہ اتنی حیران کن ہے کہ آپ نے بس آرڈیننس لانا تھا, دیکھیں جی ہم ای وی ایم پہ آرڈیننس لے آئے, لیکن اس میں آپ نے لکھا کیا ہے جی کہ الیکشن کمیشن پروکیور کرے گا مشینیں. یہ کس نے لکھنا تھا؟ یہ بھی تو لکھنا تھا کہ اس پر الیکشن کروائے جائیں گے, یہ الیکشن میں استعمال ہوں گی. پھر آپ کے جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں جو تمام پروسیجر ہے وہ ایک جو روایتی انتخابی جو طریقہ کار ہے اس سے متعلق لکھا ہے. اس میں بہت ساری امینڈمنٹس ہونی ہیں, صرف یہی نہیں کہ آپ ایک سطر لکھ کر آرڈیننس جاری کر گے اور اس کے بعد بری ذمہ ہو جائیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک تو اپنے نمبرز بنانے کے چکر میں بھی جو ہے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا خود تحریک انصاف کی حکومت کے اندر سے بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو یہ ذمہ داری لینی نہیں چاہیے تھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہتے الیکشن کمیشن آف پاکستان, لیکن الیکشن کمیشنز تو مشینز نہ بناتے نہیں, الیکشن کمیشن نے یہ مشین تیار کروا کر ان کا پائلٹ پروجیکٹ بھی کیا ہے. ابھی جو لاہور کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں الیکشن کمیشن کو اب یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ پرانی جو مشین ہے نا اس کا ہی وہ پائلٹ پروجیکٹ کر لیں. تو پھر آپ نے جو نئی مشین بنائی اس کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے جب اس پہ کام شروع کیا اس میں پھر وہ گیپ اور آپس کی لڑائی اور الیکشن کمیشن حکومت آمنے سامنے آگے نئے معاملات کھل گئے, وہ کانٹیمپٹ کے نوٹسز والا معاملہ آ گیا. انٹرنیٹ ووٹنگ تو اس میں کہیں دب گئی رہ گئی ہے. انٹرنیٹ ووٹنگ تو اور زیادہ مشکل کام ہے. اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ جو ووٹ کا حق ہے یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہونی تھی کہ آپ 80-90 لاکھ لوگوں کو پولیٹیکل سسٹم میں لے کر آ رہے ہیں. لیکن اس کے لیے بہت ٹائم ریکوائرڈ ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو پرائم منسٹر عمران خان یہ بات کرتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں انتخابی اصلاحات آئیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جو روایتی سیاستدان ہیں وہ تو ٹھپے کا کلچر اور پولنگ اسٹیشن کی سیاست سے کرتے کرتے یہاں پر پہنچے ہیں, اور ان کو سب سے بڑا تھریٹ ہے کہ یہ ای وی ایم آ گئی تو پھر وہ ٹھپے کا کیا, پھر ٹھپا ہم کیسے لگائیں گے. یہ بالکل یہ ان کے خدشات ہیں. پھر یہ جو انٹرنیٹ ووٹنگ ہے یہ انٹرنیٹ ووٹنگ تو بہا کے لے جائے گی. وہ 80-90 لاکھ ووٹ تو جہاں پر 5-10 ہزار کے مارجن سے گیم جو ہے وہ پلٹ رہی ہوگی, وہاں پر تو ایک گیم چینجر ہوگا. اب تو ایک اور نیا فیکٹر خیر آ گیا ہے, یہ جو ہم نے اس پہ بات کی کہ ٹی ایل پی والا جو معاملہ تھا یہ کتنا بڑا گیم چینجر ہوگا. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو آنے والے الیکشن کے گیم چینجر فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. وقت کی بہت کمی ہے. صدیق, آپ جاننا چاہو گے, یہ تو عدیل پہلے تو بہت ہمیں امیدیں دے رہے تھے کہ شاید اگلے الیکشنز جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تھرو ہوں گے, لیکن اب تو یہ معاملہ کھٹائی میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے اور اگلے الیکشنز ہمیں لگتا ہے کہ پھر ٹھپے سے ہی ہونے والے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ عدیل بڑائی سے پہلے ہمیں کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے, اور آج خود آپ کہہ رہے ہیں گھبرا لیں تھوڑا سا. ہاں, خود بھی گھبرا یا بلکہ کہہ رہے ہیں مشکل ہے, ہونا ہی نہیں ہے. یہ بات درست کہہ رہے ہیں عدیل بڑائی صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت نے اپنے لیے جو ہے وہ اتنے زیادہ چیلنجز کھڑے کر لیے ہیں کہ ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, بلکہ بہت ہی سخت ہے. یعنی ایک طرف اپنی کچھ وزارتوں کی نااہلی ہے, دوسری طرف جس ادارے نے الیکشن کرانا ہے اس کے ساتھ بڑا پنگا لے لیا ہوا ہے, ان کے ساتھ الگ لڑائی چل رہی ہے. ہر معاملے میں بڑے بڑے چیلنجز ہیں. اس وقت دیکھیں عمران خان حکومت جو ہے وہ ہم شاید کل اس پہ بات کریں کہ کون سے اس وقت 10-12 بڑے چیلنجز میں پھنسی ہوئی ہے ہر طرف سے. یعنی ایک طرف جو تاثر ایک عوامی سطح پر اور ان کے اپنے اراکین اسمبلی, میں آپ کو بتاؤں ان کے اندر بھی یہ تاثر ہے کہ سول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ کافی ڈسٹرب ہو گئے ہیں. تاثر کی بات کر رہا ہوں, یعنی گو کہ عمران خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں, ان کے اہم وزراء کہہ رہے ہیں بالکل سیم پیج پہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کے بڑے تگڑے ایم این ایز جو بڑے آپ سمجھیں کہ جن کی پولیٹیکل بڑی امپورٹنس ہے, وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات ایک اس پیج پر نہیں رہے. پھر احتساب کا معاملہ ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے آرڈیننس پہ آرڈیننس آ رہا ہے. چیئرمین نیب کا معاملہ اس وقت وہ ایک کنفیوژن سی ہے, کیا ہوگا.
جو احتساب کے وہ جو ریکوری ہے اس کے اوپر سوالات ہیں کہ وہ پیسے کہاں گئے. الیکشن کمیشن ممبران ہیں ان کا معاملہ ہے, الیکشن کمیشن کے ساتھ معاملات ہیں, کنٹیمپٹ کے نوٹسز ہیں 2 وزراء کو, اتحادیوں کے ساتھ معاملات آپ کے سامنے ہیں, اپنے اراکین کی دلچسپی آپ کے سامنے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جوڈیشری کے ساتھ بھی کچھ معاملات, کچھ کیسز ایسے چل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی عدلیہ جو ہے وہ دے رہی ہے, اسٹے پہ اسٹے دے رہی ہے. تو بہت زیادہ چیلنجز ہے. اور پھر مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اکانومی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, ریجنل حالات آپ کے سامنے ہیں, انٹرنیشنل حالات آپ کے سامنے ہیں. تو حکومت کے لیے اتنے زیادہ چیلنجز ہیں. پھر مذہبی جو آپ کے سامنے معاملات, ٹی ایل پی والے یا اس طرح کے, پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہیں, چیلنجز ہی چیلنجز ہیں عمران خان کے لیے. لیکن اس لحاظ سے کیبنٹ بھی تو بہت بڑی ہے, حل تو نکالنے چاہیے تھے. دیکھیں یہ کیبنٹ کا اس سے ظاہر ہے یہ کچھ اور ہی معاملات ہیں, کیبنٹ سے تو یہ حل نہیں ہونے والے. یہ معاملات کیبنٹ سے بہت اوپر کے ہیں اور بہت آگے کے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.